अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जी स्पेशल ट्रांसमिशन में अवां खे भली कार चऊं था। मां यहाँ अवां जो मेज़बान इसहाक कोलाची। नाज़रीन, सिंध टीवी जी स्पेशल ट्रांसमिशन में पाण ॿोॾ जी सूरत हाल जो जाइज़ो वठंदा पिया अचूं ऐं उन सां गॾोगॾु मौसमियाती तब्दीली ऐं उन खां अलावा जेकी बरसातूं थियनि पियूं उन हवाले सां पाण हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। ऐं जेकॾहिं ॻाल्हि कजे कराची समेत केतिरनि शहरनि में बरसाति बि वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे ऐं एक्सपेक्टेड आहे त 100 मिलीमीटर जी जेका बरसाति आहे उहा कराची में पवंदी, छाकाणि त मौसमियाती खातो जेको आहे उहो बार बार इन ॻाल्हि जी अॻकथी करे पियो त बरसातूं अञा वधीक थींदियूं ऐं ख़ासि तौर ते कराची में बरसातूं अञा 100 मिलीमीटर खां वधीक पवण जा पिणु इम्कान ॿुधाया विया आहिनि। उनखां अलावा ॿियनि शहरनि में बि बरसातूं थियनि पियूं ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं ॿोॾ जी सूरत हाल ते त पंजाब में ॿोॾ जी जेका सूरत हाल आहे उहा पंजाब में तबाही मचाए छॾी आहे ऐं पंजाब में मुसलसल केतिरनि ई ॾींहंनि खां बरसाति जी ॿोॾ जेका आहे ऐं ॿोॾ जी जेका सूरत हाल आहे उन सबबि केतिरा ई ॻोठ, केतिरा ई इलाइक़ा, केतिरा ई शहर पाणी हेठि अची विया ऐं मुल्तान जेको शहर आहे उन खे बि ख़तरो करार ॾिनो वियो हो। पर अॼु उन जी जॻह ते उन शहर खे बचाइण जे लाइ बंदि टोड़ण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे ऐं उन हवाले सां मुल्तान शहर जा केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। उनखां पोइ जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त पंजनद वटि पाणी किरास थी करे सिंध तरफ़ उहो रवां दवा आहे। ख़ासि तौर ते गुड्डू बैराज वटि पाणी पहुची चुको आहे, उन जा वाकरा पहुचण लॻा आहिनि। सखर बैराज वटि बि पाणी जा वाकरा पहुचण लॻा आहिनि। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। पाण स्टेटिक्स जो अगरि जाइज़ो वठूं त पंजनद वटि जेको पाणी जो वाकिरो आहे 4,52,000, जॾहिं त 18,000 जेको गुड्डू बैराज आहे उनमें 18,000 क्यूसेक जेको पाणी आहे उनमें वाध थी वई आहे। ऐं उनखां अलावा सखर बैराज वटि बि पाणी वाकिरे में 34,000 क्यूसेक वाध थी वई आहे। उन सां गॾोगॾु पाण इहा बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त जेके पंजाब जा इलाइक़ा आहिनि सतलज समेत जेके सतलज जा दरिया आहे उन जे हेठि जेके ॻोठ आहिनि तक़रीबन 23 खां वधीक ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। उन सां गॾोगॾु जेका सिंध जे हवाले सां कथूं कयूं वियूं ऐं जेके सिंध जे हवाले सां सूरत हाल ॿुधाई वई पाण उन ते हिन प्रोग्राम ज़रिए डिस्कशन कंदा पिया अचूं ऐं पाणी जा जेके वाकिरा आहिनि उहे ॿुधाया पिया वञनि। हेठि ऐं विचे दर्जे जी ॿोॾ जेका आहे उहा अञा ताईं बरक़रार आहे, पर अञा ताईं वाज़े न थी सघियो आहे त जेके सिंध जा इलाइक़ा आहिनि उहे पाणी हेठि ईंदा। पर जेकॾहिं ॿिए तरफ़ पाण कच्चे जी ॻाल्हि कयूं त कच्चे जा जेके एरिया आहिनि उहे पाणी हेठि अचण जा पिणु ख़दशा ॿुधाया विया आहिनि। ज़िले इंतिज़ामिया तोड़े सिंध हुकूमत कच्चे जे माण्हुनि खे जेको आहे उहो हिदायत कई आहे त कच्चो ख़ाली करणु खपे। उन हवाले सां पाण हिन प्रोग्राम में डिस्कशन कंदासीं। पर उन सां गॾोगॾु मौसमियाती तब्दीली जे हवाले सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके फ्लड्स थियनि पिया, बरसातूं थियनि पियूं, अनएक्सपेक्टेड बरसातूं, उन्हनि जे पुठियां कहिड़ा सबब आहिनि ऐं मौसमियाती तब्दीली जेका आहे पाकिस्तान उन जो विक्टम कंट्री आहे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली खां कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे सेफ ज़ोन में रखी सघे थो ऐं ईंदड़ फ्लड्स जे हवाले सां हुकूमत वक़्त खे छा करणु घुरिजे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे डॉक्टर हसन अब्बास साहब जेके वाटर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप इस सारी सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ फ्लड हो रहे हैं, अगर हम क्लाइमेट पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्लड्स हैं और जब भी ये फ्लड्स होते हैं या रेनिंग सिचुएशन होती है, जब अर्बन फ्लडिंग होती है तो एक मुतनाज़ चीजें बार बार दोहराई जाती है। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मसला फ्लड्स का है, इसके बीच में ये मसला स्ट्रक्चर्स के होने या ना होने का नहीं है। और ये जो फ्लड्स का मसला है ये अडेप्टेशन का मसला है। और इसके बीच में मेरे ख्याल में ये गलत किस्म की स्ट्रक्चरल डिबेट्स को जो है वो कुछ लोग पुश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा मसला फ्लड का है, फ्लड अडेप्टेशन का है, फ्लड मैनेजमेंट का है। और इसके बीच में हमने ये देखना है कि हमारा जब फ्लड फैलता है तो किधर तक जाता है, वो फ्लड जोनिंग से हमें पता चलेगा। जो चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो दरियाओं के करीब बन गई हैं, जो आबादियाँ बन गई हैं, लोगों के बिज़नेस बन गए हैं, उनके लिए हमने अब नई हिकमत अमली बनानी है, उसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। फिर जो एक फ्लड वार्निंग और उसके सिस्टम्स हैं उसको हमने डिवाइस करना है और लोगों को उसके साथ जो है वो एजुकेट करना है। कम्युनिटी की एजुकेशन करनी है, कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट हमने पूछनी है
کہ کمیونٹی ہماری کس طرح کی ہے, کیا ہمارا لائف سٹائل ہے, اور سیلاب میں لوگ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. اس حساب سے ہمارا جو ہے وہ ریلیف, ریسکیو اور باقی پلانز ہمارے بننے چاہیے. اب یہ جو مثلا میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2-3 اس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھی جس میں ریسکیو والا عملہ آیا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھئی ادھر سے نکلو, ادھر سیلاب آ رہا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے باقی لوگوں کو بھیج دیا. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو اپنے گھر میں ہی بیٹھنا ہے, میرا ادھر یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور میں نہیں نکلوں گا. تو دیکھیں ہماری کمیونٹی میں لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی ہوتی ہیں, ان کا حساب کتاب ہوتا ہے. بچوں کو, عورتوں کو, کمزور لوگوں کو وہ بھیج دیتے ہیں, لیکن چند ایک نوجوان لوگ یا جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی سے نہ نکلیں. تو اب ایسے موقع پہ بجائے کہ آپ لوگوں کو ماریں اور تو آپ ان کی ضروریات کو سمجھیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو سمجھے. حکومت کا کام چیزیں امپوز کرنا نہیں, ان کی مدد کرنا ہے. کوئی بندہ ڈوب کے نہیں مرنا چاہتا, سیدھی سی بات ہے. لیکن کوئی بندہ اپنا مکمل نقصان نہیں چاہتا. جو وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں, بچنا چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ وہ ادھر رہے. تو اس کو وہاں پہ رہنے کے لیے ریلیف اور ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ اس کو کوئی اونچی جگہ پرووائڈ کرے, گھر کے چھت پہ اس کو کھانا دے کے جائے, کوئی اس طرح کی چیز کرے کہ بھئی فلڈ 3 دن تک رہے گا, یہ 3 دن کا راشن ہے تمہارے لیے, یا کوئی اس طرح کی چیز کرے کہ وہ بندہ بھی سیٹسفائی ہو اور وہ خوش ہو کہ یار ریلیف والوں نے میرے باقی گھر والوں کو بچایا اور مجھے میرے گھر سے نہیں نکالا. پیچھے دیکھیں چوریاں بھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملک میں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا, یہ صرف ایک دفتر میں بیٹھ کے بنانے والی جو ہے وہ اسکیمیں جو ہیں, ان سے ہمیں نکل کے اب لوگوں سے بات کریں, لوگوں کے بیچ میں آئیں, ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور جو فیوچر کا فلڈ آنا ہے ہمارا, جو کہ یقیناً آنا ہے, ہو سکتا ہے اگلے سال ہی آ جائے, اس سے پہلے ہم ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا ہے. اور یہ جو اس مطلب ہے کہ اس مشکل گھڑی میں کچھ لوگ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے نئے مطلب ہے کہ وہ پرانے جو ہے وہ چیزیں جو ڈسکشن میں اس وقت جن کی نہ کوئی جگہ ہے, نہ کوئی ضرورت ہے, نہ کوئی وقت ہے, اس کو لا کے تو اپنے ایجنڈے پروموٹ کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں اس کو میڈیا کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے, اور ہماری جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, کلائمیٹ چینج کی اگر ہم بات کریں, پاکستان سر فہرست ہے وکٹم کنٹریز میں, اور ایل پریپیئرڈ میں بھی نمبر 1 پر ہے. تو آپ کلائمیٹ, ایک میں نے آپ کا تجزیہ بھی سنا ہوا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ از اے بلیسنگ فار پاکستان بینگ اے ایگریکلچر کنٹری. تو آپ کلائمیٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں, اس کے نقصانات تو ہمیں پتہ ہے, لیکن کلائمیٹ کو پاکستان کس طریقے سے سیف زون میں داخل ہو سکتا ہے اور کلائمیٹ سے امپیکٹ سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے؟ دیکھیے کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ پاکستان میں 2 چیزوں میں شدت پیدا کرے گا, اور کر رہا ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ایک تو کلائمیٹ چینج آپ کا جو گرمی ہے اس کو بڑھا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے ہیٹ ویوز کے واقعات دیکھے اسپیشلی اربن سینٹرز میں. دوسرا یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پانی میں شدت لے کے آ رہا ہے, یعنی کہ ہم نے اسی سال جو پچھلی سردیاں گزری ہیں اس میں ہم نے پرولونگ جو ہے وہ ڈرائی کنڈیشنز بھی دیکھی, اور اب ان گرمیوں میں ہم شدید سیلاب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں کلائمیٹ کی. تو اگر دیکھا جائے تو کلائمیٹ ہمیں ہیٹ, ڈراؤٹ اور سیلاب, یہ 3 چیزیں ہیں, ان سے جو ہے وہ فیوچر میں دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. اب ہم اس سے جو میں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ہے, ہم اس کو بلیسنگ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. ہیٹ جو ہے وہ انرجی ہے, اور سولر انرجی کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے پچھلے چند سالوں میں, اور فیوچر میں اور بہتر ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی جو انرجی سسٹمز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سولر کے ساتھ الائن کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ویسے بھی بیسٹ سولر زونز میں آتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ انرجی کی ضروریات جو ہے وہ اس سائٹ پہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں تو بہت آسانی سے پوری ہوں گی, اور اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا. دوسرا اچھا آخر میں, فائدہ ہے, جی سر, جی کنٹینیو سر. ہاں, اسی طرح سے جو دوسرا ہیٹ کا فائدہ ہے, جو آپ کی گرمی ہے وہ آپ کی فصلوں کے لیے اچھی ہے. سمر کراپس آپ کی مہنگی ہوتی ہیں, تو اگر آپ کے ہیٹ والے منتھس بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ فارمنگ میں ہیٹ کا زیادہ ایریا ہے اس کو آپ جو ہے وہ انڈر فارمز اور اپنے فارمز کے اوپر جو آلریڈی آپ کرتے ہیں اس میں آپ شاید سال کی 3 فصلیں بھی لے سکیں. اب تیسری چیز آ جاتی ہے سیلاب اور ڈراؤٹ.
تو سیلاب اور ڈراؤٹ جو ہے، ڈراؤٹ تو آبویسلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن سیلاب کا ہمیں بہت فائدہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے خطے میں بہت زیادہ پانی لے کے آتا ہے. ہمارے دریاؤں کے بیڈ بہت بڑے بڑے ہیں اور ان کے نیچے بہت زیادہ ریت ہے، جس کے بیچ میں جو ہے وہ کوئی 5-6 ملین ایکڑ نہیں بلکہ کئی 100 ملین ایکڑ پانی جو ہے اس کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. اور جب سیلاب پھیلتا ہے تو وہ اس ایکویفر کو ریچارج کرتا ہے. اگر آپ اس ایکویفر کے ریچارج کے ساتھ جو اس وقت دریا کے پیٹ کے نیچے ہے، جو سیلاب کے پیٹ کے نیچے جو آپ کا ریچارج زون بنتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا سسٹم جو ہے اس کو بتدریج کنیکٹ کرنا شروع کر دیں، تو پھر جس وقت ڈراؤٹ آتا ہے تو اس کے بیچ میں انہی سیلابوں نے سینکڑوں ایکڑ فٹ پانی جو ہے اس کو جمع کر کے رکھا ہوگا، اور ہماری پورے سال کی بھی ریکوائرمنٹ، مثلا میرے خیال میں سندھ کی جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ 30-40 ایکڑ فٹ سے 30-40 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس طرح پنجاب کی 50-60 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ کے جب 500-600 ایکڑ فٹ پانی زمین کے بیچ میں آپ نے سٹور کیا ہوا ہے، تو جتنا مرضی وہ ڈراؤٹ آ جائے آپ کا یہ پانی ختم نہیں ہوتا، اور جتنا مرضی بڑا سیلاب آئے ہم اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ جتنا پانی ہم نے استعمال کیا ہوگا وہ اس کو فوراً ریچارج کر دے گا. اور یہ آپ کے دریاؤں کی خصوصیت ہے، اس میں لیکنس ویلیو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں جو ایکویفر کے ساتھ کنیکشن ہے ریور کا، تو ہماری لیکنس ویلیو بہت ہائی ہے، ہمارا ریچارج امیجیٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ایڈوانٹیج دیتی ہیں کہ ہم اگر اس ایکویفر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور سولر انرجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم 3 کراپس اٹھا رہے ہیں، بجلی بنا رہے ہیں، اور فلڈ کے پانی کو ایبزارب کرنے کے لیے ہم نے اپنے دریاؤں کی مینجمنٹ کو اس طرح سے کر دیا کہ دریا کو ہم پھیلنے کا موقع دیتے ہیں، اور وہ جب پھیلتا ہے تو آپ کے ایکویفر کو ریچارج کرتا ہے. تو اگر ہم اس پھیلنے والے پانی کے راستے سے اس طرح سے اپنے آپ کو اس کے بیچ میں اڈیپٹ کریں کہ وہ ہمیں ڈبوئے نہ، ہم اس کے بیچ میں سے اپنے اس طرح کے سٹرکچرز کو نکال دیں بتدریج پلاننگ کے ساتھ، جو جس سے نقصان ہوتا ہے، تو ہم اس فلڈ زون کو اوپن کر دیں، یعنی کہ ہم روم فار دا ریور بنا دیں، تو ہمارے لیے یہ فلڈ جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ بن جائے گا. جی اچھا، آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو فلڈز آتے ہیں اور آنے کے بعد ہمیشہ ایک متنازع چیزیں بار بار آگے لائی جاتی ہیں، مثلا کے پی میں ہوا، کے پی کے بعد جب پنجاب میں سیلاب کی صورتحال ہوئی، اس کے بعد سندھ میں، تو یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں. لیکن یہ 2010 میں جب سیلاب آیا، اس کے بعد 2022 میں آیا، حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ فلڈز جو ہے ان کے حوالے سے کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر اگلا جو سیلاب آئے گا اس میں کیسے جو لوگ ہیں ان کو بچایا جا سکے، اور خاص طور پہ انفراسٹرکچر ہو یا دیگر معاملات ہو، حکومت کو پہلے سے ہی کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اگر تو ہم جس طرح سے یہ متوقع بھی ہے کہ شاید اگلے سال بھی اس طرح کے فلڈز آئیں گے، تو جو ہمیں کام جو ہم 1 سال کے اندر اندر کر سکتے ہیں اس میں ہم نے 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ اس دفعہ جو فلڈز آ رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں، اس میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ سوشل سائنٹسٹ کو اور ڈیٹا کلیکشن والوں کو میکسیمم لوگوں کے پاس بھیجیں. بہت سے لوگ آتے بھی ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ان سے معلومات لیں کہ ان کو اس فلڈ میں کیا کیا دشواریاں ہوئیں. اگر ارلی وارننگ تھی تو ان کو کتنی وارننگ ملتی تو وہ اپنا سامان لے کے جا سکتے تھے، اپنے جانور کو نکال سکتے تھے وہاں سے وغیرہ. اور اس حساب سے آپ اگلی دفعہ کا ارلی وارننگ سسٹم اور لوگوں کو فلڈ کی وارننگ دینے کا اور ریلیف اور ریسکیو کا پلان جو ہے اس میں بہتری لائیں. اس کے لیے یہی انفراسٹرکچر، یہی کشتیاں، یہی لائف جیکٹس، یہی گاڑیاں، یہی ہیلی کاپٹر، انہی کے بیچ میں رہ کے آپ اسی ریسورس کے ساتھ اس کو آپٹیمائز کیسے کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا ڈیٹا دیٹ یو کلیکٹ ناؤ. تو اس کے بیچ میں سائنٹسٹ، ڈیٹا انالیسسٹ، سوشل سائنٹسٹ، ان لوگوں کو انوالو کریں اور بہتر پلان بنائیں اگلے سال کے لیے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگلے سال سے پہلے فلڈ زوننگ کریں. کچھ دریا نے اپنا رستہ آپ کو ویسے بھی دکھا دیا کہ میں کدھر تک جاتا ہوں، باقی سائنٹیفک پلاننگ کر کے آپ کے پاس وہ زوننگ پلان ہونا چاہیے جو کہ میونسپلٹی لیول تک، ڈسٹرکٹ لیول تک، گاؤں کے لیول تک آپ کی ڈیٹیل بنا ہونا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں 1 سال میں بن سکتا ہے اگر آپ اس کو وار فوٹنگ کے اوپر بنائیں. اور پھر وہ جو پلان ہے اس میں جو بھی آپ چیز بتاتے ہیں اس کا کمیونٹی کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی گاؤں کی پنچایت سے لے کے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تک، یونین کونسل سے لے کے میئر تک، یہ اس لیول کے اوپر ہونا چاہیے. یعنی کہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے یہ چیزیں نیچے جانی چاہیے،
ڈپٹی کمشنر کے لیول سے یہ چیزیں نیچے جانی چاہیے اور اس کے اوپر جو آپ کا صوبائی حکومتی لیول ہے اس سے یہ چیزیں نیچے جانی چاہیے, لوگوں تک پہنچانی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اگلے سال سے پہلے ہمیں جتنے پاسبل ہے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم نقصان اگلے سیلاب میں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اما ڈاکٹر حسن عباس صاحب جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन्हनि सां पाण क्लाइमेट ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते फ्लड जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं. हिते वठंदासीं शॉर्ट ब्रेक. स्टे विथ अस.